अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको हमारा आज का ये नॉवेल पसंद आएगा। बहुत अच्छा, इंटरेस्टिंग और रोमांटिक नॉवेल है। कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। नॉवेल की तरफ। माइयों की रस्म पूरी होते ही वो उठकर कमरे में आ गई। गो कि यह अदब के खिलाफ था, लेकिन इसका दिल नहीं चाह रहा था कि वो मज़ीद वहाँ जमकर बैठी रहती। वैसे भी ये शादी जिन हालात में हो रही थी, इसे ज़रा बराबर खुशी का एहसास नहीं था। माइयों के लहंगे में वो जिस कदर हसीन लग रही थी, हर निगाह का मरकज़ बनी हुई थी। इसकी कम उम्री का हुस्न इस पर इस कदर उमड़ कर आया कि कोई भी नज़र इस पर उठकर पलटना भूल जाती। और यही हाल फरहान का भी था, जिसने बस हॉल में आकर इसे एक नज़र देखा और फिर देखता ही रह गया। वो इतने इन्हमाक से देख रहा था कि इसे अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि सामने बैठी लड़की किसी और की दुल्हन बनने जा रही है। इस वक्त इसके हाथों पर किसी और के नाम की मेहंदी लग चुकी है, जबकि इसने एक बार भी नोट नहीं किया कि सामने बैठे हुए अल्तमिश ने नज़र भरकर इसे देखा, बल्कि वो अपने काम से काम रखने वाला शख्स था, जिसने मेहंदी के फंक्शन में हर एक पर तवज्जो रखी। इसके अलावा और ज़ाती तौर पर इसे भी कोई शौक़ नहीं था इस शख्स की जानिब से तारीफ़ वसूल करने का। वो भी बस लिए दिए से अंदाज में वहीं बैठी रही और फिर उठकर अपने कमरे में चली आई। अभी तक वो पुरसोच नज़रों से अपने हाथों पर लगी हुई मेहंदी को देख रही थी, जब कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। इसे लगा शायद इसकी माँ सबा बेगम इसके पीछे ही कमरे में आ गई। आ जाएं, इसने हल्की सी आवाज़ में कहा। जब कमरे का दरवाज़ा खुला और सामने वाले शख्स को आता हुआ देखकर वो जल्दी से उठकर खड़ी हो गई। इसे अंदाज़ा नहीं था इस वक्त फरहान इसके कमरे में आएगा। अंदर आते हुए वो हिचकिचाहट महसूस कर रहा था। तुम इस वक्त यहाँ क्या करने आए हो? इसने नरम लहजे में पूछा। तो फरहान कदम उठाता हुआ इसके करीब आ गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि शायद इसे बात का अंदाज़ कहाँ से करना है, जबकि वो तजब्जुब भरी नज़रों से इसे देख रही थी। मैं जानता हूँ कि आप के साथ बहुत ज़्यादती हो रही है। आप किसी ऐसे शख्स को डिज़र्व नहीं करती। करते हुए बात का आगाज़ किया और वो हैरानगी भरी नज़रों से इसे देखती रही। एक पल के लिए इसे अच्छा नहीं लगा था फरहान का इनके ज़ाती मामलात में जो दखल अंदाज़ी करना, जबकि ये भी हकीकत थी कि वो जो कुछ कह रहा था बिल्कुल सच था और इस सच को नहीं झुठलाया जा सकता था। कोई बात नहीं, शायद ये मेरा नसीब था। ना चाहते हुए भी इसकी आंखों में उदासी फैल गई, जबकि इसे उदास होता देखकर फरहान मज़ीद इससे हमदर्दी का इजहार करने लगा। अगर आप हार मान लेंगी तो ऐसा कैसे होगा? आपको हिम्मत का मुजाहरा करना चाहिए और अपने दिफा में डट जाना चाहिए। इसने सख्ती से फरहान को देखते हुए मेहंदी भरे हाथ इसके सामने कर दिए। तुम अच्छी तरह जानती हो कि इसका मतलब क्या है। सुबह मेरा निकाह और फिर रुखसती हो जाएगी। मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। फरहान का एक अरसे से इनके घर आना जाना लगा रहता था। वो इसके भाई का बेहतरीन दोस्त था। हालांकि वो उम्र में नासिर से काफ़ी बड़ा था, लेकिन फिर भी नासिर और इसके दरमियान दोस्ती बढ़ती चली जा रही थी और इसके वालिदैन को भी वो अच्छा लड़का लगा, तो उसे उन्होंने रोकथाम नहीं की। और इसी तरह अब वो लोग फरहान पर मुकम्मल एतमाद करते थे और वो इनके घर का एक फ़र्द ही बन चुका था। मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ, लेकिन मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। आप मुझ पर एतमाद कर सकती हैं, इसने कह दिया और दुआ इसे देखती रह गई। मेरे ख्याल में अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। वो वापसी के लिए पलटने लगी जब फरहान इसके एक बार फिर सामने आ गया। मैं आपको नासिर की तरह नहीं लगता। मेरा दिल आपके लिए साफ़ है। आप सिर्फ़ एक बार अल्तमिश से निकाह कर लें और इसके बाद आप वही करेंगी जो मैं आपको कहूँगा। मैं आपका मुकम्मल साथ दूँगा और अल्तमिश 3-4 माह में ही आपको तलाक दे देगा। इसकी आंखों में उलझन फैलने लगी। न जाने वो शख्स इससे क्या चाहता था, लेकिन अंदर ही अंदर वो खुद भी यही चाहती थी कि वो अल्तमिश की ज़िंदगी में दाखिल ना हो। क्या मतलब? क्या तुम्हें लगता है ये सब कुछ इतना आसान है? मुझे लगता नहीं, मुझे इस बात पर यकीन है। बस आपको हिम्मत का मुजाहरा करते हुए मेरा साथ देना चाहिए। मरी में मेरी वालिदैन की रिहाइश है, आप वहाँ जा सकती हैं। वो भी तो आपका अपना घर है। किसी को शक भी नहीं होगा और मैं सब कुछ संभाल लूँगा। जब 2-3 माह में वो आपको ढूंढने में नाकाम हो जाएगा तो इसे मजबूरन आपको छोड़ना पड़ेगा। इसके बाद आप यहाँ से आ सकती हैं।
آپ جانتے ہیں کہ چچا جان مجھ پر کتنا اعتماد کرتے ہیں، اور پھر اس وقت شاید وہ آپ کی بات کو سمجھے بھی نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کی بات کو توجہ سے سن رہی تھی۔ نہ صرف توجہ سے سن رہی تھی بلکہ اس کے معصوم سے ذہن میں یہ بات بھی گردش کر رہی تھی کہ ہو سکتا ہے فرحان کا آئیڈیا کام کر جائے اور وہ اس شخص کے چنگل سے آزاد ہو جائے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس بارے میں غور کریں گی، وہ کہتے ہوئے واپسی کے لیے پلٹنے لگا اور وہ اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے دوبارہ صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی، اپنے والدین کا سر جھکانا اس کے بس کی بات نہیں تھی، لیکن دوسری جانب اس کے والدین بھی اس کے ساتھ مستقل طور پر زیادتی کر رہے ہیں۔ التمش اور اس کی عمر میں رات دن کا فرق تھا۔ جہاں التمش کی عمر 40 کے قریب ہونے والی تھی، وہیں ابھی وہ صرف 20 سال کی تھی۔ التمش ایک سنجیدہ مزاج کا مالک تھا، جبکہ وہ امیچور اور شوخ طبیعت کی مالک تھی، جسے اپنی زندگی میں اگر کسی چیز سے نفرت تھی تو وہ صرف اور صرف سنجیدگی تھی، جبکہ وہ کسی ایسے شخص کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی تھی جو ابھی اپنے بڑھاپے کی طرف رواں دواں ہوں، اور اس کے مطابق التمش اب بڑھاپے کی طرف سفر کرنے لگا تھا۔ اس نے کتنی منت کی تھی صبا بیگم کی کہ وہ اس بات سے باز آ جائیں، لیکن انہوں نے صرف اور صرف اپنے بھانجے کی دولت کو دیکھا اور پھر اس پر فریفتہ ہو گئی۔ جب ایک بار مدیحہ بیگم نے باتوں باتوں میں ہی التمش کی شادی کا ذکر کیا تو وہ گرویدہ ہو کر ان کے پیچھے ہی لگ گئیں اور بالآخر انہیں قائل کرنے میں کامیاب ہو گئیں کہ دعا اور التمش کی شادی کر دی جائے۔ وہ رو رو کر ہلکان ہو چکی تھی۔ اس نے اپنے باپ کی بھی منت کی تھی، لیکن اس کا باپ اس کی ماں کے فیصلے کے آگے بھی بس تھا۔ جو کچھ ہوتا صبا بیگم کی مرضی کے مطابق ہی ہوتا، اور صبا بیگم نے ہمیشہ اسے یہی سمجھایا کہ پیسوں کے سامنے سب کچھ پھیکا ہو جاتا ہے۔ التمش تمہیں چاہنے لگا اور اس کی بیش بہا دولت کی رقم اکلوتی وارث بن جاؤ گی۔ اپنی جوانی اور خواہشات کی عمر کو التمش نے پیسہ بنانے میں ضائع کر دیا۔ بیرون ملک میں وہ محنت کرنے کے بعد اچھا خاصا پیسہ کما کر واپس وطن آیا تو اس کی ماں اس کی کی تلاش میں نکل کھڑی ہوئی، اور تب صبا بیگم نے اسے ٹرے میں سجا کر ان کے سامنے پیش کر دیا۔ اب ایسے کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ منہ پھیر لیں؟ مجبوراً انہیں دعا کے رشتے کے لیے حامی بھرنا پڑی، حالانکہ انہیں خود بھی اندازہ تھا کہ دعا اس سے کافی چھوٹی ہے۔ کاش آپ لوگ میری خوشیوں کے بارے میں سوچتے، آپ لوگ اتنا خود غرضی پر نہ اترتے تو میں بھی آپ لوگوں کے متعلق سوچ لیتی۔ اس نے روتے ہوئے خود کو آئینے میں دیکھ کر افسوس سے کہا۔ اسے اپنے والدین سے یہ امید نہیں تھی کہ وہ اس کے ساتھ اتنا ظالمانہ سلوک کریں گے، جبکہ دوسری طرف اس کے والدین کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، جنہوں نے التمش جیسے شخص کے ہاتھوں میں اپنی بیٹی کو دیکھ کر جیسے اسے محفوظ ہاتھوں میں سونپ دیا۔ دولت کے ساتھ ساتھ وہ اس گھر کا اکلوتا وارث تھا، اور ان کے مطابق ان کی بیٹی ان کے اکلوتے داماد پر راج کرنے والی تھی۔ وہ اس رات مستقل طور پر فرحان کی باتوں کے متعلق سوچتی رہی، جہاں اندر ہی اندر اسے یہ خدشہ کھائے جا رہا تھا کہ اگر وہاں سے واپس آنے کے بعد اس کے والدین نے اسے قبول نہیں کیا، وہیں اسے یہ خوف بلا حق تھا کہ اگر شادی کے بعد التمش اس کے قریب آیا اور اس پر حق کی زوجیت ظاہر کیا تو شاید اس کی زندگی مزید برباد ہو جائے۔ اسے ہر حال میں التمش سے دور رہنا تھا، اس جیسا شخص اسے کسی صورت بھی قبول نہیں تھا، اور اس نے دل میں پختہ ارادہ کر لیا کہ وہ فرحان کی بات کو مان کر التمش کو اپنے قریب نہیں آنے دے گی، اور دوسرے ہی دن وہ فرحان کے ساتھ اس کے آبائی گھر میں چلی جائے گی، جہاں اس کے والدین کے پاس رہ کر وہ 2-3 ماہ نکال لے گی، اور اس کے بعد التمش اسے ضرور چھوڑ دے گا۔ اس کے والدین کی طرح اسے بھی فرحان پر مکمل یقین تھا۔ آج تک اس کی فیملی سے کوئی بھی ان سے ملنے نہیں آیا اور نہ ہی کبھی فون پر بات ہوئی تھی، لیکن فرحان کی بتائی ہوئی باتوں پر یقین کر کے وہ لوگ یہی سمجھتے تھے کہ اس کے گھر والے مری میں رہائش پذیر ہیں، جبکہ وہ جاب کے سلسلے میں یہاں پر رہتا ہے، جبکہ اصل حقیقت کیا تھی اس کا علم کسی کو بھی نہیں تھا۔ ان لوگوں کو کم سے کم فرحان کی اچھی نیت پر کوئی شک نہیں تھا، جس نے مشکل گھڑی میں انہیں بیٹا بنا کر دیکھا اور ہر وقت ان کے لیے دستیاب رہا۔ اگلا چڑھنے والا سورج بھی اپنے ساتھ بیش بہا مصروفیت کو لے کر آیا۔ ایک نئے دن کا آغاز نئے جذبات، نئے احساسات کے ساتھ ہوا۔ جب وہ بیوٹی پارلر میں دلہن بننے تیار تھی،
خود کو آئینے میں دیکھ کر اپنے سجے سنورے ہوئے روپ کو وہ کافی دیر دیکھتی رہی۔ بیوٹیشن نے بھی دل کھول کر اس کی تعریف کی تھی۔ اس کے حسن و جمیل چہرے کو میک اپ کے نکھار نے مزید خوبصورت بنا دیا اور اس کے تیکھے تیکھے نقوش بالکل واضح ہو کر مزید قیامت خیز لگ رہی تھی۔ اگر آج اس کی زندگی میں التمش نہ ہوتا تو شاید وہ اپنا دن جی بھر کے انجوائے کرتی۔ التمش اور اس کی کبھی بھی زیادہ بات چیت نہیں ہوئی تھی، نہ ہی وہ ایک دوسرے کے متعلق کچھ بھی جانتے تھے۔ بیرون ملک سے آنے کے بعد التمش صرف ایک بار ان کے گھر آیا اور دوسری بار ان کا رشتہ طے پا چکا تھا۔ منگنی کے دوران بھی التمش نے کبھی بھی مراسم بڑھانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ وہ ایک سنجیدہ مزاج کا سنجیدہ شخص تھا جسے ایسی باتیں زیب نہیں دیتی تھیں، اس لیے اس نے کبھی بھی ایسی اچھی حرکتیں کرنے کی کوشش نہیں کی۔ میم، آپ کا دلہا یقیناً بہت خوش نصیب ہوگا، آپ واقعی بہت خوبصورت لگ رہی ہیں۔ اس کے نوخیز حسن کو آخری ٹچ دیتے ہوئے بیوٹیشن نے سراہتی نظروں سے اسے دیکھا اور پھر خوبصورت مسکراہٹ سے اس کی تعریف کر دی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اسے اس بات کا اقرار کرنا پڑا کہ وہ بلا شبہ بے حد حسین ہے، اتنے کہ اپنے سامنے موجود شخص کا ایمان ڈگمگانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اسے بال منانے کے بعد التمش کی حالت بھی کچھ ایسی تھی۔ ایک پل کے لیے اس نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر کافی دیر وہ اسے دیکھتا ہی رہا۔ یقیناً وہ اس کے دل کو کافی خوبصورت لگی تھی، جبکہ دوسرے ہی پل میں اس نے نظروں کا رخ پھیر لیا۔ شاید وہ اس کے نظروں کے حصار میں خود کو انکمفرٹیبل محسوس کر رہی تھی۔ اپنی روبدار پرسنالٹی کے ساتھ وہ پورے ماحول پر چھایا ہوا تھا۔ اس کا سنجیدہ مزاج اور خوبصورت انداز لوگوں کو اس کی تعریف کرنے پر مجبور کر دیتا، جبکہ سامنے موجود لڑکی کے دل میں کوئی بھی احساس جنم نہیں لے رہا تھا۔ ناصر بھی اس کے سوگوار سے حسن کو دور سے دیکھ رہا تھا۔ ابھی اس کی عمر 15 سال تھی، لیکن وہ اپنی بہن کی دلی کیفیت سے واقف تھا۔ اس روز بھی فرحان شادی میں شرکت کرنے کے لیے آیا، ایک بھائی کی حیثیت سے۔ اس نے قریب آ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور پھر اس کے ہاتھوں میں گفٹس تھما دیے۔ اس نے پلکیں اٹھا کر فرحان کی آنکھوں میں دیکھا، جس میں بہت سے سوالیہ نشان تھے، اور پھر اس نے حامی بھرتے ہوئے پلکوں کو جھکا کر اسے تسلی دی اور فرحان اندر تک سرشار ہو گیا۔ شاید وہ اس بات کو سوچ کر مطمئن ہو چکی تھی اور اب اسے صرف فرحان کا ساتھ دینا تھا۔ اسے اب کسی طرح کا کوئی خدشہ نہیں تھا۔ کچھ دیر کے بعد نکاح پڑھانے کا شور اٹھا اور وہ مکمل طور پر التمش کی ملکیت بن گئی۔ نکاح کرنے کے بعد اس کی آنکھوں میں بہنے والے آنسو اس کی نظر کو دھندلا کر رہے تھے، جبکہ دل میں کروٹیں بدلتے ہوئے جذبات اسے مزید بے چین کر رہے تھے۔ کچھ ہی دیر کے بعد رخصتی کا شور اٹھا اور اسی سوچ کے ساتھ ہی اس کا دل دھڑک اٹھا۔ وہ ہمیشہ کے لیے یہ گھر چھوڑ کر جا رہی تھی۔ اپنے بھائی کو اپنے قریب آتا دیکھ کر وہ بے اختیار ہی رو پڑی اور اسے روتے ہوئے دیکھ کر ہر آنکھ اشکبار ہو چکی تھی۔ یقیناً یہ ایسا مشکل مرحلہ تھا جو ہر لڑکی کی زندگی میں ضرور آتا ہے، اور اس وقت اس کی زندگی میں بھی یہ لمحہ تہلکہ خیز تھا۔ اپنے ماں باپ سے ایک پل کے لیے بھی وہ دور نہیں رہ سکی تھی اور اب ساری عمر کے لیے ان سے دور جا رہی تھی۔ ناصر کو گلے سے لگاتے ہوئے وہ اتنی شدت سے رو پڑی کہ اس کے دل کے جذبات آنسوؤں میں بہنے لگے۔ سب لوگ تسلی اور دلاسا دینے کے لیے ان کے قریب آ کر کھڑے ہوئے۔ باری باری سب سے ملنے کے بعد وہ جی بھر کر روئی، یہاں تک کہ اس نے صبا بیگم کے کندھے پر سر رکھا اور پھر ہچکی باندھتے ہوئے رو پڑی۔ اس کے ماں باپ نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا۔ تبھی التمش نے آگے بڑھتے ہوئے اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھاما اور اس کی سخت گرفت محسوس کرتے ہوئے بھی اس کا دل دھڑک اٹھا۔ تمہیں صبر سے کام لینا چاہیے دعا، اس نے بس سنجیدہ انداز میں اتنا ہی کہا، جبکہ دعا نے اس کی جانب سے رخ پھیر لیا۔ آنسوؤں اور دعاؤں کے بیچ اسے رخصت کر کے التمش کے حوالے کر دیا گیا اور اس گھر پر ایک آخری نظر ڈال کر وہ اپنی بہتی ہوئی آنکھوں کو خشک کرنے لگی۔ التمش ابھی بھی اس کی جانب دیکھ رہا تھا، شاید اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اس کا یوں درد بھرے انداز میں آنسو بہانا، آج تک اس شخص کی زندگی میں کوئی بھی لڑکی نہیں آئی تھی، اور نہ ہی اس نے اپنے خیالات اور جذبات میں کسی لڑکی کو بھٹکنے دیا۔ اس کے سر پر صرف اور صرف اپنا مستقبل سنوارنے کی دھن سوار ہوئی اور پھر یہی دھن اسے لے کر بیرون ملک چلی گئی۔
کے انداز اور اس کی شاندار پرسنالٹی پر کتنی لڑکیاں فدا تھیں، لیکن وہ کسی کو گھاس نہیں ڈالتا تھا۔ آج تک وہ ناجائز تعلقات سے دور رہا اور دل میں صرف اور صرف اس بات کا پختہ ارادہ کیے رکھا کہ وہ صرف اس لڑکی کی ملکیت ہوگا جو اس کی زندگی میں تمام تر حقوق کے ساتھ آئے گی۔ اور آج اس کے پہلو میں بیٹھی ہوئی دعا اس کا اچھا خاصا دل دھڑکانے کا باعث بن رہی تھی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ کسی کی ملکیت بن جانا کس قدر دل فریب احساس ہے، ایک ایسا احساس جو خود پر حاوی کر کے انسان اپنی زندگی کو جینے کا طریقہ سیکھ لیتا ہے۔ اس نے ایک بار پھر ہاتھ بڑھاتے ہوئے دعا کا ہاتھ تھام لیا۔ تسلی رکھو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اور دعا نے روتی ہوئی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر آہستگی سے اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ التمش کو اچھا نہیں لگا تھا، لیکن اس وقت اس کی حالت کے پیش نظر وہ کچھ کہہ نہیں پایا اور پھر سارا وقت ہی اس کی جانب سے انجان بنا بیٹھا رہا۔ نئی بہو کو گھر میں لانے کے بعد مدیحہ بیگم نے اپنی خوشی کے مطابق ساری رسومات انجام دی۔ التمش ان کا اکلوتا بیٹا تھا جس نے ایک عرصہ یتیمے میں گزارا۔ اپنے بلبوتے پر وہ جس مقام پر پہنچا تھا، اس مقام کو حاصل کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ اس نے اپنی بہنوں کا لاج رکھتے ہوئے ان کی بھی شادیاں کر دیں اور اب اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی کا آغاز تھا۔ اس لیے وہ لوگ کیسے پیچھے رہ جاتے، ان کا اس قدر پرتپاک طریقے سے مستقبل کیا گیا کہ وہ خود بھی حیرت میں مبتلا تھی۔ اپنا رونا دھونا بھول کر وہ ایک بار پھر دلچسپی سے وہ ساری رسومات دیکھنے لگی۔ التمش کی طبیعت کا، اس کے بدلتے مزاج کا اسے ابھی کوئی اندازہ نہیں تھا کہ وہ کس مزاج کا شخص ہے، تاہم اسے توقع تھی کہ وہ ضرور سنجیدہ رویہ رکھنے والا انسان ہوگا، جس کی سوچ اس کی عمر کے مطابق بوسیدہ اور دقیانوسی ہوگی۔ کافی دیر وہ اپنے دوستوں کے درمیان مصروف سا بیٹھا رہا۔ بار بار اس کے ذہن میں دعا کا خیال بھٹک رہا تھا، لیکن اس وقت مہمانوں کی مہمان نوازی کرتا بے حد ضروری تھا۔ کافی دیر کے بعد اسے دوستوں کی جانب سے فراغت نصیب ہوئی تو وہ اٹھ کر کمرے کی جانب چلا آیا۔ فضا اور فائزہ نے ڈھیروں لاکھ وصول کرنے کے بعد اسے اپنے کمرے میں جانے دیا اور بالآخر دروازہ کھولتے ہی وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، سامنے بیٹھی ہوئی لڑکی پر نظر پڑتے ہی وہ تھم سا گیا۔ اس وقت بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر وہ گہری نیند میں جا چکی تھی۔ رات بھر جاگنے کی وجہ سے اور پھر گردن بھر کی تھکاوٹ کی وجہ سے وہ بیٹھ کر ہی اکڑ چکی تھی۔ التمش نے آنے میں کافی دیر کر دی، اس لیے وہ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر آنکھیں موندتے ہی نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ التمش آہستگی سے قدم اٹھاتا ہوا اس کے قریب آ گیا۔ شاید اس کی گہری نظروں کا اثر تھا یا پھر اس کے اٹھتے ہوئے قدموں کی آہٹ۔ جب وہ چونکتے ہوئے اٹھ کر التمش کو دیکھنے لگی اور پھر جیسے ہی اس کا دماغ نیند کے خمار سے جاگا تو وہ شرمندگی سے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ اپنی حالت کو درست کرتے ہوئے وہ نظریں جھکا کر التمش کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ نہ جانے وہ اس کے متعلق کیا سوچ رہا ہوگا۔ التمش اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے اس کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ وہ ابھی تک اس کے خد و خال میں کھویا ہوا تھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم اس قدر خوبصورت ہوگی، وہ کہہ رہا تھا اور دعا نے پلکیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ ان کی پہلے بھی ملاقات ہو چکی تھی۔ شاید اس وقت اس نے ان نظروں سے نہیں دیکھا جن نظروں سے وہ اسے اب دیکھ رہا تھا۔ اپنی پاکٹ سے ڈائمنڈ رنگ نکال کر اس نے اس کی مخروطی انگلی میں ڈال دی۔ دعا کو دیکھتے ہی اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ اس کی زندگی میں اس حسین اور شوخ لڑکی کی وجہ سے کتنی بہاریں کھلنے والی ہیں۔ اس نے جو کچھ کھویا تھا وہ سب اس کو حاصل کر لینا چاہتا تھا اور اس کی زندگی میں آ کر وہ اس کی ہر خواہش کو پورا کر دینا چاہتا تھا۔ ایک خوبصورت رات کے آغاز کے ساتھ میں تمہارے ساتھ اس زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہوں جس میں میں صرف اور صرف تمہیں خوشیاں دوں گا۔ ہماری محبت اور ہمارا اعتماد ہمیشہ ایک دوسرے پر بڑھتا رہے گا۔ اس نے نرمی سے اس کے ہاتھ کو لبوں سے لگا لیا جبکہ دعا نے جھرجھلی لیتے ہوئے اپنے ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ التمش دیکھنے میں بہت خوبصورت تھا، بہت شاندار پرسنالٹی اور روب و دبدبے کا مالک تھا۔ کوئی بھی لڑکی اس کی زندگی میں آنے کی خواہش کر سکتی تھی، لیکن دعا کے دل میں یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ وہ عمر میں اس سے کافی بڑا ہے۔ وہ ایک شوخ اور چنچل طبیعت کا لڑکا ڈیزرو کرتی تھی جو اس کی ساری خواہشوں کو پورا کرے، جو اپنی شوخ باتوں سے اس کی زندگی میں بہار لے آئے۔ مجھے اس خوبصورت رات کے آغاز پر آپ سے کچھ کہنا بھی ہے۔ اس کا لہجہ بالکل سنجیدہ تھا۔ جب وہ توجہ سے اسے دیکھتے ہوئے اسے سن رہا تھا، میں تمہیں سننے کے لیے بے تاب ہوں۔
दुआ ने थूक हलक से उतारते हुए इसकी जानिब देखा। अंदर ही अंदर इसका दिल अच्छा खासा धड़क रहा था। इसे अंदाज़ा नहीं था कि इस सब के बाद क्या होगा। शायद इसकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा खला पैदा हो जाए या फिर इन दोनों के दरमियान नफ़रत का आगाज़ हो जाए। लेकिन जो भी था वो इस ज़िंदगी का आगाज़ ऐसे नहीं कर सकती थी। क्या बात है दुआ? इसने एक बार फिर नरमी से मुस्कुराते हुए पूछा, जबकि एक पल के लिए इसका दिल चाहा था कि वो छुपा ले, इसे कुछ भी मत बताए, लेकिन वो एक बार फिर अपने एहसासात को किसी और की वजह से मजरू नहीं कर सकती थी। मैं ये शादी नहीं करना चाहती थी अल्तमिश, इसने बस कह दिया। नज़रें उठाकर इसमें देखने की सकत नहीं थी और फिर इसने नज़रें झुकाते हुए अपने हाथों पर नज़रें गाड़ कर अपनी बात को जारी रखा। मैं आपसे मोहब्बत नहीं करती, बल्कि मैं किसी से भी मोहब्बत नहीं करती। ये रिश्ता अम्मी ने ज़बरदस्ती मुझ पर मुसल्लत कर दिया है। आपके और मेरे एहसासात में फ़र्क है, हमारी उम्र में फ़र्क है, और शायद आप वो हसीन जज्बात भी खो चुके हों जिन्हें मैंने अभी महसूस करना शुरू किया है। इसने अपनी बात मुकम्मल कर ली, जबकि मुकाबिल गहरी खामोशी से इसे देख रहा था। शायद इसने कुछ गलत कह दिया। डरते डरते इसने पलकें उठाकर अल्तमिश की जानिब देखा, जो एक नरम मुस्कुराहट से लिए देख रहा था। इसे हैरत हुई, वो शख्स इतना कुछ जान लेने के बाद भी इतनी नरमी से इसे देख रहा था। हालांकि इसे तो एकदम हाइपर हो जाना चाहिए था। क्या आपको बुरा नहीं लगा? कुछ पल हैरानगी से इसे देखने के बाद इसने दोबारा पूछा, जबकि अल्तमिश ने आगे बढ़कर झुकते हुए इसके चेहरे की जानिब देखा। नहीं, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। मोहब्बत तो मैं भी तुमसे नहीं करता। अगर मैं ये सब कुछ तुमसे कह देता, क्या तुम्हें बुरा लगता? इसने कहा और बेख्तियार ही दुआ ने इस बात में सर हिला दिया। अल्तमिश का कहकहा इसे चौंका देने पर मजबूर कर रहा था। यानी मोहतरमा चाहती हैं मैं इनसे मोहब्बत करूं, जबकि वो मुझसे मोहब्बत नहीं करती। इसका लहजा अभी भी खुशगवार था। एक पल में ही इसने चेहरे पर मुकम्मल संजीदगी छा गई, जबकि दुआ इसके चेहरे के उतार चढ़ाव देख रही थी। मोहब्बत करना इतना आसान नहीं होता। दुआ मोहब्बत करने से पहले एक दूसरे को जानना चाहते हैं, एक दूसरे से मुतासिर होते हैं और फिर मोहब्बत का आगाज़ होता है। तो ऐसे हम एक दूसरे को जानने के बजाय मोहब्बत का आगाज़ कर सकते हैं। मोहब्बत बात का किस्सा है, हम इसे बाद में डिस्कस करेंगे। पहले जाओ तुम चेंज करके आओ। इसे खुमार आलूद नज़रों से देखकर इसने कह दिया और कुछ देर इसे देखता रहा। इसका दिल अजीब से खदशात के साथ धड़क था। वही हुआ जिसका इसे डर था, जिस बात का वो आगाज़ करना चाहती थी। इसके आगाज़ से पहले ही इख्तिताम हो गया, यानी इसने इसकी किसी बात को सीरियस ही नहीं लिया। मेरी बात सुने, मैं भी ऐसा कुछ इससे पहले कि वो दोबारा कुछ कहती, जब अल्तमिश ने नरमी से इसने अपने करीब कर लिया। चेंज करके आओ और फिर हम आराम से बात करेंगे। इसका दिल चाहा कि वो गुस्से से इसे ठुकरा दे और इसे ठुकराते हुए बताए कि वो इसके साथ कोई भी था ताल्लुक़ कायम नहीं करना चाहती, लेकिन वो इसे इतना मान से देख रहा था कि ना चाहते हुए भी इसे उठना पड़ा। उठकर वो चेंजिंग रूम में चली गई। इसका दिल अजीब तरीके से धड़क रहा था। इसे अच्छी तरह अंदाज़ा हो चुका था कि अब एक बार फिर टिपिकल शौहरों की तरह वो इस पर अपना हक जाहिर करते हुए इसके करीब आएगा। शायद वो इसे अपने सामने बच्ची समझकर इसकी बात को अहमियत नहीं दे रहा। इसे इस बात पर शदीद रोना आया। अंदर ही अंदर वो रोती रही। इसके मोबाइल पर फरहान की कॉल्स आ चुकी थी, लेकिन इसने मोबाइल ऑफ करके वहीं रख दिया। वो अभी किसी के बारे में भी नहीं सोच सकती थी। इस सब के बारे में जानने के लिए इसे फिलवक्त अल्तमिश की कैद से आज़ाद होना था, जो इसके लिए आसान दिखाई नहीं दे रहा था। ढीले ढाले से पिंक कलर के शर्ट ट्राउज़र में वो और भी मासूम और ख़ूबसूरत लग रही थी। आहिस्ता कदमों से चलते हुए वो कमरे में आई तो अल्तमिश इसका मुंतज़िर था। थोड़ी देर के बाद वो खुद भी चेंज करने के लिए चला गया, जबकि वो उंगलियां चटखाते हुए बेड पर बैठ गई। इसका दिल अजीब खदशों से भरा हुआ था। इसने दिल में ठान ली थी कि वो अल्तमिश को अपने करीब आने नहीं देगी, लेकिन अब इसे यकीन था कि वो इसे रोक नहीं पाएगी। वो धान पान सी लड़की इस शख्स का मुकाबला नहीं कर सकती थी, और वैसे भी वो इस पर जायज़ हक रखता था। वो इसे रोक नहीं सकती थी। अल्तमिश ने शायद इसके हुलिये पर इतनी तवज्जो नहीं दी थी। जब चेंज करने के बाद वो बाहर आया तो इसे देखकर हैरत से देखता रह गया। अरे तुमने ये कपड़े क्यों पहन लिए हैं? अच्छा सा तैयार हो जाओ, अपने लिए कोई बेहतरीन सूट सेलेक्ट करो। इसने तंजिया नज़रों से अल्तमिश की जानिब देखा। अब वो मुकम्मल इसे तैयार करवाने के बाद एक अच्छे सूट में सुहागरात मनाने का इरादा रखता था। क्या इसे इतना भी नहीं मालूम?
کچھ نہ کہتے ہوئے وہ ایک بار پھر اٹھ کر جانے لگی۔ جب التمش نے اس کے ہاتھ کو تھام لیا، اسے لے کر وہ وارڈروب کی جانب آیا اور پھر وہیں پر کھڑا ہو گیا۔ یہ سوٹ نکالو اور پہن لو۔ وہ ابھی بھی تذبذب کا شکار کھڑی تھی، لیکن یہ اس وقت کیوں؟ شاید اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اسے پہن کر آؤ، میں تمہیں خود تیار کرتا ہوں اور پھر تمہیں بتاؤں گا۔ وہ اتنی نرمی سے اس کے ساتھ بات کر رہا تھا کہ وہ بس اسے حیرت سے دیکھتی چلی جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں اسے پہن کر وہ جیسے ہی باہر آئی، التمش نے اسے پکڑ کر اپنے سامنے بٹھا دیا۔ ہلکے پھلکے زیورات سے تیار کرنے میں وہ اس کی مدد کر رہا تھا، بالکل ہلکا پھلکا میک اپ اب جو ابھی بھی اس کے چہرے پر موجود تھا۔ اس نے ایسے ہی رہنے دیا اور ایک بار پھر پلٹ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس قدر حیران کیوں ہو رہی ہو جانا؟ ایک دوسرے سے محبت نہ سے ہی ایک دوسرے پر اعتماد تو کر سکتے ہیں۔ چلو باہر، تمہارے لیے میرے پاس ایک سرپرائز ہے۔ وہ حیرت سے اسے دیکھتی رہی۔ اس نے جو کچھ اس کے بارے میں سوچا تھا وہ اس کے بالکل متضاد تھا۔ وہ تو سوچ رہی تھی کہ وہ اس کے ساتھ جسمانی تعلقات قائم کرنے کی بات کرے گا، لیکن اس نے ایک بار بھی قریب آ کر ایسا کوئی ارادہ ظاہر نہیں کیا تھا۔ وہ حیرت سے اس کے ساتھ گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ نہ جانے وہ شخص اسے کہاں لے جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ابھی بھی اس کے دل میں یہ بات کلوٹ لے رہی تھی کہ وہ انکار کر دے۔ شاید وہ سب کچھ اسے امپریس کرنے کے لیے کر رہا تھا، لیکن پھر دل کے ایک کونے میں یہ بات پھیلنے لگی کہ اسے امپریس کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے، وہ تو اب اس کی بیوی بن چکی ہے۔ شدید سردی میں ان کی گاڑی رحیم یار خان کی سڑکوں پر رواں دواں تھی۔ وہ بالکل خاموش تھی، جبکہ اس کے مقابلے میں وہ اس کے ساتھ ہلکی پھلکی بات چیت سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ کبھی کبھی اس کی باتوں پر وہ مسکرا دیتی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اسے لے کر کہاں جا رہا ہے، لیکن اس کی باتوں سے اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کس مزاج کا مالک ہے۔ بالآخر گاڑی ایک صحرا کے قریب جا کر اس نے روک دی۔ یہ آپ مجھے کہاں لے آئے ہیں؟ التمش اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا اس کے ساتھ یہاں آنا، لیکن التمش کے چہرے کی رونق ہی عجیب تھی۔ وہ شخص خود سے منسلک رشتوں کی خوشی کے لیے جینے والا انسان تھا، جس کے لیے رشتے سب سے زیادہ اہمیت رکھتے تھے۔ وہ اسے لے کر باہر چلا آیا۔ شاید اس نے پہلے سے ہی پلان کر رکھا تھا۔ سجاوٹ اور خوبصورتی کو دیکھتے ہوئے وہ حیرت سے التمش کی جانب دیکھتی چلی گئی، جبکہ التمش اس کے چہرے کی حیرت کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ میں شاید دنیا میں سب سے پہلا دلہا ہوں جو گھر میں سہاگ رات منانے کی بجائے اپنی بیوی کو اسپیشل فیل کروانے سے یہاں لے کر آیا ہے۔ دھند بھری رات میں اس کی محبت بھری سرگوشیاں اسے عجیب ہی کسی جہان میں لے کر جا رہی تھیں۔ وہ تو چاہتی تھی کہ التمش اس کے ساتھ کوئی تعلق قائم نہ کرے، ان دونوں کے درمیان کوئی جسمانی تعلق نہ بنے، لیکن وہ شخص شاید اپنی حیرت انگیز پرسنالٹی کی وجہ سے اس کی روح میں اترنا چاہتا تھا، اس لیے وہ اس کی لو دیتی نظروں سے گھبرا کر ادھر ادھر کے نظاروں میں مصروف ہونے لگی۔ تب ہی وہ اسے وہیں بٹھاتے ہوئے دور بٹیر بھونتے لوگوں کے پاس چلا گیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ اس کے لیے صحرا میں بھنا ہوا بٹیر لے کر آئے، جبکہ دعا کو بھی اس وقت بھوک کا احساس ہو رہا تھا۔ ہلکی دھند میں خوشگوار موسم میں صحرا کی کھلی سرزمین پر وہ اس قدر پرسکون تھی کہ اس خوبصورت منظر میں گم وہ کتنی ہی دیر ارد گرد کو دیکھتی رہی۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ جس رات کے متعلق اس نے سوچا تھا کہ وہ اس قدر وحشتناک ہوگی، وہ اتنی حسین ہو سکتی ہے۔ کچھ دیر کے بعد ایک بار پھر اس کے موبائل پر کال موصول ہونے لگی۔ اسے شدید کوفت ہوئی۔ اس لڑکے کو چین نہیں تھا، جسے یہ خیال رکھنا چاہیے تھا کہ آج ان دونوں کے درمیان ایک خوبصورت رات کا آغاز ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے کال اٹینڈ کر لی۔ کیا مسئلہ ہے فرحان؟ یہ کوئی وقت ہے کال کرنے کا؟ اس نے موبائل کان سے لگاتے ہی کہہ دیا، جبکہ دوسری جانب سے اس کی روحانسی سی آواز اسے سنائی تھی۔ بہت معافی طلب کرتا ہوں، لیکن میں آپ سے ضروری بات کرنا چاہتا تھا۔ ہاں بولو۔ اس نے اپنی آواز کو دھیما رکھا۔ اس کی آنکھیں دور جاتے التمش پر گڑی ہوئی تھیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کے ساتھ کوئی تعلق قائم نہ کریں، اس نے کہہ دیا، اور دعا کے چہرے کی رنگت سرخ ہو گئی۔ وہ کتنی بے باکی سے اسے کہہ رہا تھا۔ تم اپنے کام سے کام رکھو فرحان، میرے معاملات میں زیادہ بولنے کی کوشش مت کرو۔ جبکہ فرحان نے اس کے ساتھ لہجے پر خاموشی اختیار کر لی۔ آئی ایم سوری اگر آپ کو برا لگا تو، میں تو صرف آپ کے فائدے کی۔ لیکن اس نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی کال کاٹ دی تھی۔ اس نے بہت بڑی غلطی کر دی۔ شخص کے سامنے اپنی اداسی کا ذکر کر کے اسے پہلے ہی اس کی نظروں سے
کوفت ہو رہی تھی اور اب اس کی بات سن کر اسے عجیب لگا تھا۔ عورت کو اپنا دکھ کسی بھی مرد کو ہمدرد سمجھ کر اس کے سامنے نہیں کھولنا چاہیے، ورنہ وہی شخص اس کے لیے ایک شکاری کا کام کرتا ہے اور اسے ہی اپنا شکار میں پھانس کر بری طرح قید کر دیتا ہے۔ پھر اس اونچائی قید میں وہ تا عمر سلگتی رہتی ہے، اور یہی کچھ اس کے ساتھ بھی ہونے والا تھا۔ شاید اسے اندازہ نہیں تھا کہ التمش کو ٹھکرا دینے کے بعد وہ کن مسائل کا شکار ہو جائے گی، لیکن ابھی تک اس کا دل دو طرفہ خیالوں میں ڈوبا ہوا تھا، جہاں ایک طرف التمش کی نرم طبیعت اور مزاج اسے اس کی جانب پلٹنے پر مجبور کر رہے تھے، وہیں دوسری جانب اسے یہ احساس بھی گھیرے رکھتا کہ وہ اس سے عمر میں خاصی بڑا۔ انہی سوچوں میں گم تھی جب التمش کے لیے بھنا ہوا بٹیر لے کر آ گیا۔ ویسے تو یہ بٹیر بہت کم قیمت میں ملتے ہیں، لیکن شاید انہیں اندازہ تھا کہ میں اپنی بیوی کے لیے کس قدر محبت سے لے کر جا رہا ہوں۔ اس نے سنجیدہ سے لہجے میں کہا تو دعا کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ یعنی انہیں پتہ چل گیا کہ آپ سے ہی ان کا مطلب پورا ہوگا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس سے ہلکی پھلکی نوک جھوک کر رہی تھی۔ کھانا کھلانے کے بعد وہ مکمل طور پر تھک چکی تھی، اس لیے وہ ہوٹل روم میں چلے گئے۔ آج رات اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ ہوٹل کے کمرے میں رکیں گے۔ وہاں جا کر بھی اس نے اسے لیٹنے کے لیے کہہ دیا، نہ ہی اس نے حق کا ذکر کیا اور نہ ہی بیجا اس کے قریب آیا۔ ویسے ہمارے گھر والے بھی سوچیں گے کہ ہم نے سہاگ رات میں ہی ہنی مون منانے کا ارادہ کر لیا۔ بیرون ملک سے واپس آنے کے بعد میرا ارادہ تھا اس جگہ پر ایک رات گزارنے کا۔ یہاں رات اس قدر حسین ہوتی ہے کہ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے آسمان سے سارے ستارے زمین پر اتر آئے ہوں، اور پھر تم سے منسلک ہونے کے بعد میں نے سوچ رکھا تھا کہ میں تمہیں سب سے پہلے یہیں لے کر آؤں گا۔ وہ ہلکی پھلکی بات چیت کرتا رہا جب تک کہ وہ مکمل طور پر نیند کی وادیوں میں نہیں اتر گئی۔ وہ رات اس کی سوچ سے زیادہ پرسکون تھی، اور اگلا دن بھی وہ اس کے ساتھ اس قدر مانوس ہو گیا کہ یوں محسوس ہوتا تھا کہ وہ ایک دوسرے کو جنم جنم سے جانتے ہیں۔ اسے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ ان دونوں کے درمیان پہلی بے بار تکلفی میری ملاقات ہے، جبکہ اس کا لہجہ اس قدر خوبصورت تھا کہ وہ اسے اپنائیت سے اپنا بناتا جا رہا تھا۔ وہاں انہوں نے 3 دن تک وہاں قیام کیا، اور 3 دنوں میں اس نے اس کی مرضی کے بغیر اس کی جانب کوئی پیش رفت نہیں کی۔ سچ تو یہ تھا کہ اس کی نرم مزاجی کے قائل ہو کر وہ خود بھی اس کی جانب ہمکنے لگی تھی، وہ خود بھی اس کی باہوں میں سکون تلاش کرنے لگی تھی۔ اسے ذرہ برابر اندازہ نہیں تھا کہ جذبات میں کیا کیا گیا اس کے لیے کس قدر بے وقوفانہ ثابت ہوگا۔ یعنی اپنی بے وقوفی میں وہ یہ سوچ کے ساتھ شادی کر کے بہت بڑی غلطی کر دی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ ایک آدمی ہی ایک عورت کی نفاست اور اس کی اصل خوبصورتی کو سراہ سکتا ہے، اور یہی اس کے ساتھ بھی ہوا۔ وہ شام کافی بھیگی بھیگی تھی۔ سڑک پر ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر چلتے ہوئے وہ کتنے ہی لوگوں کو رشک زدہ چھوڑ رہے تھے۔ شاید انہیں اندازہ نہیں تھا آنے والے قیامت کا، لیکن وہ رات ان کے لیے کسی جنت سے کم نہیں تھی۔ ہلکی پھلکی رمجھم کے ساتھ اسے کوفت ہونے لگی۔ ہمیں واپس چلنا چاہیے التمش، مجھے بارش اچھی نہیں لگتی، اور التمش نے اسے کھینچتے ہوئے اپنے قریب کر لیا۔ بارش بہت خوبصورت ہوتی ہے، کبھی اسے محسوس کر کے دیکھو، اس کی ہر بوند میں احساس ہوتا ہے، جذبات ہوتے ہیں۔ جانتی ہو بارش تب تک خوبصورت نہیں لگتی جب تک کہ اس کے ساتھ بھیگنے والا آپ کا ہمسفر نہ ہو۔ میرے ساتھ بھیگ کر دیکھو، تمہیں بارش کی برستی ہوئی بوندیں کسی نشے کی مانند خود پر طاری ہوتی دکھائی دیں گی۔ وہ سرگوشی بھرے لہجے میں کہہ رہا تھا، اور اس کی آنکھوں میں ڈوبتی چلی گئی۔ اس نے باہوں سے پکڑتے ہوئے اسے گھما کر اپنے قریب کر لیا۔ اس کا دوپٹہ شانوں پر آ گرا، بالوں کی لٹیں اب بھیگنے لگی تھیں، جنہوں نے بھیگ کر اس کے چہرے پر چپکتے ہوئے اس کے حسن کو مزید قیامت خیز کر دیا۔ تو خوبصورت ہو، میری سوچوں سے زیادہ، میرے گمان سے زیادہ، اور شاید میرے عشق سے زیادہ۔ میں نے تمہیں پہلی ہی نظر میں دیکھ کر کہہ دیا تھا کہ تم ہی میرے دل و جان پر مسلط رہو گی، اور میں آج بھی یہی کہتا ہوں۔ میں تمہارے ساتھ اپنی پوری زندگی تمہاری رضامندی سے گزارنا چاہتا ہوں، اور اس کے بارے میں کیا سوچتا تھا اور اس نے اس کے حوالے سے کس قدر غلط فہمی کو پال رکھا تھا۔ اس نے آگے بڑھتے ہوئے اس کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ مجھے معاف کر دیں التمش، میں نے آپ کے بارے میں جو کچھ سوچا ہے اب اس سے بہت مختلف ہے۔ بارش کی ہلکی پھلکی بوندوں میں اس کی آنکھوں کی نمی بھی شامل ہو گئی۔ اس کے آنسو اس کے رخساروں پر بہہ نکلے، جبکہ اس شخص نے نرمی سے اس کے رخساروں پر بہتے ہوئے آنسوؤں کو اپنے ہونٹوں سے چن لیا۔ اس کے علاوہ اس پر وہ سمٹتے ہوئے اس کی باہوں میں سما گئی۔ واپسی کا سفر کافی دلکش تھا۔ اس روز اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ یوں اپنی رضامندی سے اس کی باہوں میں سمٹ جائے گی۔
اس کا حسن اس کے سامنے اسی طرح بکھر جائے گا کہ التمش اپنے ہوش ہی گنوا دے گا۔ وہ اسے اپنی باہوں میں سمیٹتا رہا۔ وہ رات بارش کی طرح ان کی منہ زور جذبات کو بھی اپنے ساتھ بہا لے جانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ انہوں نے ایک دوسرے میں سمٹتے ہوئے ایک دوسرے کو محسوس کیا۔ وہ رات شاید ایک دوسرے کا حق ادا کرنے کی رات تھی۔ صبا بیگم نے چاہے دولت دے کر ہی اس کی شادی کی تھی، لیکن اس رات اسے اقرار کرنا پڑا کہ سامنے موجود شخص اس کی دھڑکنوں پر قابض ہونے کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر وہ اس کے ساتھ زندگی کے چند پل اور گزار لے تو وہ خود کو اس کی محبت سے باز نہیں رکھ پائے گی۔ وہ اسے چاہنے لگی کہ اسے سراہنے لگی اور اس کے سراہنے پر مزید نکھرتی چلی گئی۔ محبت ایسے ہی حاوی ہوتی ہے، اس کا کوئی خاص مقام، خاص انداز نہیں ہوتا۔ اسے بس دیکھا جاتا ہے، ہلکا سا محسوس کیا جاتا ہے اور پھر وہ کسی نشے کی مانند سر چڑھ کر بولنے لگتی ہے۔ اگلے روز وہ گھر واپسی کے لیے پلٹ آئے۔ ان کا ارادہ تھا کہ 1 ماہ کے بعد وہ ہنی مون کے لیے سوئٹزرلینڈ جائیں گے، لیکن 1 ماہ گھریلو دعوتوں میں ہی گزرنے والا تھا۔ 3 دنوں کے سرپرائز کو اس کے ساتھ اس کی بہنوں نے بھی ارینج کیا تھا۔ وہ بھی چاہتی تھیں کہ ان کا بھائی، جس نے اپنی زندگی کو خوبصورت سال ان کی ضروریات، خواہشات کو پورا کرنے میں گزار دیے، اپنی زندگی کے ان خوبصورت پلوں کو دل سے جیے۔ مدیحہ بیگم نے اسے گلے لگاتے ہوئے اس کے ماتھے پر بوسہ دے دیا۔ دونوں اس قدر حسین لگ رہے تھے کہ انہوں نے باقاعدہ طور پر ان دونوں کی نظر اتار دی، جبکہ وہ اس سمٹتی ہوئی حیا کی پتلی کو دیکھ رہا تھا جو اس کے چھونے سے مزید نکھر گئی تھی۔ اس شام اس کا ارادہ تھا کہ وہ میکے ملنے جائے گی۔ اس کے بابا اس کے بغیر ایک پل نہیں رہ سکتے تھے اور کجا 3 دن گزار چکے تھے، اور وہ خود ناصر کے بغیر کس قدر اکیلی ہوتی۔ لیکن اس شام اچانک التمش کو ضروری میٹنگ کے لیے نکلنا پڑا، جبکہ اس نے اسے منع کر دیا کہ وہ اس کے بغیر نہ جائے۔ پہلی بار وہ دونوں مل کر ہی جائیں گے، اسی لیے ان کا پلان تھا کہ وہ کل صبح ان سے ملنے چلے جائیں گے۔ وہ جیسے ہی خدا حافظ کہہ کر کمرے سے باہر نکلا، اسے اسی وقت فرحان کی کال موصول ہوئی۔ آپ نے 3 دن ضائع کر دیے فرحان، تم ان باتوں کو رہنے دو، اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کہہ پائی۔ اس رات اس نے فرحان سے جس قدر تلخ لہجے میں بات کی تھی، اس سے پہلے وہ نہیں کر سکی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ حقیقت میں اس کا حامی بن کر اس کی حمایت کر رہا ہو، یا پھر اسے دکھ میں دیکھ کر خود بھی شدید دکھ میں مبتلا ہو۔ اسے لگتا تھا کہ وہ خود بھی اسے بہن کا درجہ دیتا ہے اور نہ صرف اس کی طرح ہی اس کی عزت کرتا ہے، لیکن شاید یہ اسے وقت بتانے والا تھا کہ یہ اس کی کتنی بڑی غلطی تھی، جسے دہرا کر وہ اپنے ساتھ بہت برا کرنے جا رہی تھی۔ اب اپنی زندگی کو ایک ناپسندیدہ شخص کے ساتھ کیسے برباد کر سکتی ہیں؟ اس نے ایک بار پھر اسے احساس دلانا چاہا، وہ میرے شوہر ہیں، اب ہماری شادی ہو چکی ہے اور میں ان کے ساتھ خوش ہوں۔ تم بھی میری فکر چھوڑ دو۔ فرحان اس کو اچھا نہیں لگا کہ وہ اس کی اتنی فکر کرنے لگا تھا۔ اگر اس بارے میں التمش کو پتہ چل جاتا تو شاید اسے غصہ آتا، لیکن وہ اسے اپنے لفظوں میں نرمی سے سمجھا دینا چاہتی تھی۔ دوسری جانب فرحان نے گہری خاموشی اختیار کر لی۔ چند الوداعی کلمات کہہ کر اس نے موبائل رکھ دیا۔ صبا بیگم کو بھی کال کر کے اس نے بتا دیا تھا کہ وہ کل صبح آنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ کافی دیر وہ فضا اور فائزہ کے ساتھ ہی بیٹھی رہی۔ جب کافی دیر گزرنے کے بعد وہ کمرے میں آئی اور ہلکا پھلکا تیار ہو گئی۔ التمش کے آنے کا وقت ہو رہا تھا اور وہ اس کے آنے سے پہلے ہی تیار ہو جانا چاہتی تھی۔ تبھی سے اپنے موبائل پر ناصر کی کال موصول ہوئی۔ ناصر کافی پریشان تھا۔ پلیز آپ جلدی گھر آ جائیں، امی کی طبیعت کافی خراب ہے، وہ آپ کو یاد کر رہی ہیں، میں بھی آپ کے بغیر بہت اداس ہوں۔ ناصر روحاں سا ہو گیا، اس کے دل میں عجیب سی بے چینی پھیلنے لگی۔ ناصر، میں تمہارے بھائی کے ساتھ جاؤں گی۔ نہیں آپی، امی آپ کو یاد کر رہی ہیں، آپ ابھی تھوڑی دیر کے لیے آ جائیں، میں فرحان کو گاڑی دے کر بھیجتا ہوں، آپ پلیز آ جائیں اور پھر واپس چلی جانا، میں بھائی کو کال کر کے بھی بتا دیتا ہوں۔ اس نے منع کرنے کی کوشش کی، لیکن ناصر نے اس کی بات بھی نہیں سنی اور کچھ ہی دیر میں گاڑی واقعی اس کے دروازے پر کھڑی تھی۔ اس نے سرسری صاحب مدیحہ بیگم کو بتایا اور پھر باہر نکل آئی۔ التمش کے نمبر کو اس نے ٹرائی کیا، لیکن نمبر مسلسل بزی جا رہا تھا۔ اسے اچھا نہیں لگا اسے میٹنگ کے دوران بار بار ڈسٹرب کرنا، اس لیے وہ آ کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ کیا ہوا ہے امی کو فرحان؟ ابھی تو کچھ دیر پہلے وہ بالکل ٹھیک تھی، کال کر کے پوچھ لیں آپ۔ فرحان نے میرا اسے دیکھتے ہوئے کہہ دیا اور اس نے جلدی سے موبائل نکال کر نمبر ڈائل کرنا چاہا۔ جب اس نے پیچھے پلٹ کر اچکتے ہوئے اس کے ہاتھ سے موبائل لے لیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے فرحان؟ اسے سچ میں فرحان پر شدید غصہ آیا۔ بدتمیزی؟
یہ تو میں اب آپ کو بتاؤں گا۔ دونوں جانب سے ڈور لاک کرتے ہوئے اس نے گاڑی کو اسپیڈ بڑھا دی، جبکہ وہ حیرت اور بے یقینی سے فرحان کو دیکھ رہی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ اور میرا موبائل فون واپس کرو۔ اس نے موبائل آف کرتے ہوئے اسے نیچے پھینک دیا۔ یہ تو اب تمہیں نہیں ملنے والا، اب تم میری باتوں پر ہی اکتفا کرو، وہی تمہارے لیے بہت انٹرسٹنگ ثابت ہوگی۔ فرحان کا لہجہ ایک دم ہی بدل چکا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ چیخنا چلانا چاہتی تھی، لیکن اسے ابھی بھی یقین آ رہا تھا کہ فرحان اس کے ساتھ یہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ گاڑی تیزی سے ایک انجان جگہ کی جانب بڑھ رہی تھی اور گاڑی کے ساتھ ساتھ اس کی دھڑکنوں کی رفتار بھی بڑھی ہوئی تھی۔ اس کے دل میں جذبات اور خدشات اس قدر شور کر رہے تھے کہ اس نے چیخنا چاہا، چلانا چاہا، لیکن شاید یہاں اس کی مدد کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ اس نے فرحان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ خدا کے لیے مجھے باہر نکالو، مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو تم؟ تبھی گاڑی کو سختی سے بریک لگاتے ہوئے وہ اس کی جانب پلٹا۔ خبردار، اگر تم نے اونچی آواز نکالی تو میں تمہاری زبان کاٹ دوں گا، اس نے کہتے ہوئے اس کی گردن کی مخصوص رگ کو دبا دیا، اور وہ جو خوف سے سہم کر اسے دیکھ رہی تھی کچھ ہی پلوں کے اندر بے ہوش ہو گئی۔ فرحان احمد ان کے گھر میں موجود ایک عادی مجرم تھا جو کافی حد تک اپنی نفسیات پر قابو پانا کھو چکا تھا۔ اپنے آبائی گاؤں سے صرف ایک وڈیرے سے ہونے والی لڑائی اور پھر اس لڑائی کی وجہ سے جنم لینے والی دشمنی کی وجہ سے وہ اپنا گاؤں چھوڑ کر یہاں آ گیا، اور یہاں پر اس کی نظر میں سب سے پہلے دعا آئی۔ دعا کو دیکھ کر ہی اس نے اندازہ لگا لیا کہ اس وڈیرے سے دشمنی ختم کرنی ہے تو سب سے پہلے دعا فراہم کرنی ہوگی، کیونکہ وہ اس کی نیچر سے اچھی طرح واقف تھا، اور تب سے ہی اس نے سوچ لیا تھا دعا اس کے لیے واپسی کا وہ راستہ تھی جسے وہ بہلا پھسلا کر گاؤں لے جاتا اور پھر وہاں لے جا کر اس کے حوالے کر دیتا۔ جب التمش اور اس کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں اور اسے پختہ یقین تھا کہ دعا اس شادی کے لیے نہیں مانے گی، لیکن پھر دعا کے اقرار نے اس کی امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ اب وہ صرف اور صرف یہ چاہتا تھا کہ وہ اسے بہلا پھسلا کر یہاں سے لے جائے اور پھر کسی بھی صورت میں اسے وہاں جا کر کاشف رانا کے حوالے کر دیں۔ اس مقصد کے لیے اس نے ناصر کو استعمال کیا۔ اس نے ناصر کے ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ وہ نہ صرف التمش کے ساتھ ناخوش ہے بلکہ واپسی کے لیے کسی راہ کی تلاش میں ہے، اور اسی شام اسے کہا کہ اگر وہ اسے واپس بلا لے تو پھر اسے التمش کے پاس نہیں جانے دیا جائے گا۔ اگر اپنی بہن کی زندگی چاہتے ہو اور اس سے محبت کرتے ہو تو میرے ساتھ دو۔ اور ناصر نے اس کی باتوں میں آ کر دعا کو کال کر دی۔ کافی دیر ہو چکی تھی، نہ ہی دعا کا نمبر ڈائل ہو رہا تھا اور نہ ہی فرحان ناصر کو اندر ہی اندر بے چینی ہونے لگی تھی، اور تبھی اس نے التمش کو کال کر دی۔ وہ خود بھی کافی دیر سے دعا کا نمبر ٹرائی کر رہا تھا۔ میٹنگ سے فری ہونے کے بعد اس نے سب سے پہلے دعا کو کال کی، جس کی چند کالز اسے موصول ہو چکی تھی، لیکن دعا کا نمبر مسلسل آف جا رہا تھا۔ ابھی وہ اس بارے میں سوچ ہی رہا تھا جب اسے ناصر کی کال موصول ہوئی اور ناصر نے اسے بتایا کہ آپ ان کی طرف آ رہی ہیں۔ فرحان اسے لینے کے لیے گیا ہے، لیکن اب وہ دونوں ہی فون نہیں اٹھا رہے۔ ان کے ارد گرد خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ اس نے اسی وقت جاوید صاحب کا نمبر ڈائل کیا اور ان سے حقیقت معلوم کرنی چاہی، لیکن وہ خود بھی اس بات سے لا علم تھے۔ عصر سے شام اور شام سے پھر رات کے 10 بجے کا وقت ہو گیا، لیکن کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ دونوں کہاں چلے گئے۔ فرحان نے اپنا موبائل بھی آف کر رکھا تھا، دونوں کے متعلق کچھ بھی علم نہیں تھا۔ التمش کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو رہی تھیں، وہ کسی بھی صورت اتنا بڑا نقصان برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ لڑکی جو اس کی خزاں رسیدہ زندگی میں بہار کے ایک جھونکے کی طرح آئی اور اب اس سے چھینی جا رہی تھی، اسے کسی بھی صورت قابل قبول نہیں تھا۔ اس نے اپنے سارے تعلقات استعمال کرتے ہوئے پورے شہر میں ناکہ بندی کروا دی۔ SHO سے اس کی گہری دوستی تھی، لیکن اس کے باوجود 12 بج چکے تھے اور دعا کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح اسے سڑکوں پر ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ تو فرحان کے متعلق کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ دونوں گھروں میں قیامت برپا تھی، کوئی بھی ان دونوں کے متعلق نہیں جانتا تھا۔ کچھ موزوں لوگوں کا کہنا تھا کہ شادی میں خوش نہ ہونے کی وجہ سے دعا فرحان کے ساتھ بھاگ گئی، لیکن اس سب کے لیے اس کا دل تیار نہیں تھا۔ وہ یہ سب کچھ نہیں مان سکتا تھا، اسے ہر حال میں دعا کو ڈھونڈنا تھا، جبکہ دوسری جانب فرحان اسے لے جا کر ہر حال میں کاشف رانا کے حوالے کر دینا چاہتا تھا۔ اگر کاشف رانا اس کے ساتھ ایک رات بھی گزار لیتا تو وہ اپنی لڑائی کو بھول کر اسے معاف کر دیتا، اور اس کے پاس اپنے گاؤں میں جانے کا یہی آخری راستہ تھا۔ پورا راستہ اس نے گاڑی کو ایک جگہ بھی بریک نہیں لگائی۔ وہ مکمل تیاری سے اس روز آیا تھا۔
کاشف رانا کو بھی کال کر کے اس نے بتا دیا تھا کہ اس کے لیے ایک ایسا گفٹ لے کر آ رہا ہے جسے پا کر وہ سارے ناراضگی بھول جائے گا۔ یہ فجر کا وقت تھا جب وہ اپنے گاؤں کی حدود میں داخل ہوا۔ سب سے پہلے اس نے وہ لڑکی لے جا کر کاشف رانا کے حوالے کر دی، جو اس سے ہمیشہ کی طرح اپنے ڈیرے میں ہی مل گیا، جبکہ کاشف اس گوہر نایاب کو دیکھتے ہی شدید بے چین ہوا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ لڑکا اس کے لیے ایک ہیرا ڈھونڈ کر لے آئے گا، ایک ایسا ہیرا جس کی پہچان صرف جوہری کو ہی ہوتی ہے۔ جبکہ دوسری طرف وہ پوری رات ہی انگاروں پر لوٹتا رہا۔ جن CCTV کیمروں کی مدد سے معلوم ہوا کہ وہ فرحان کے ساتھ ہی گاڑی میں بیٹھی اور پھر وہ ایک مخصوص راستے کی جانب نکل گئے، جبکہ لوکیشن ٹریک کرنے کے بعد بالآخر وہ اگلی صبح ان کے پاس پہنچ ہی گئے تھے۔ وہ پاگلوں کی طرح فرحان کے گھر پہنچا، لیکن فرحان ایک مجرم تھا۔ وہ ان کے آنے سے پہلے ہی اپنے گاؤں سے غائب ہو چکا تھا۔ اس نے بس دعا کو کاشف رانا کے حوالے کرنا تھا، لیکن اسے یہ امید نہیں تھی کہ وہ لوگ اسے کاشف رانا سے بازیاب کرانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ پولیس کی مار پر کاشف رانا نے اسے پولیس کے حوالے کر دیا۔ وہ پوری رات اس کے عتاب کا نشانہ بنتا رہا اور کافی خوفزدہ بھی تھی۔ اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ وہ اس قید سے باہر نکل جائے گی، لیکن پولیس کے ساتھ کھڑے التمش کو دیکھ کر وہ دیوانہ وار اس کی جانب لگی اور اس کے گلے سے جا لگی۔ اس کا پورا وجود تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کی ہنستی بستی زندگی میں فرحان اس قدر رات لگا دے گا۔ التمش اسے پا لینے کے بعد جیسے پوری دنیا کو پا چکا تھا۔ ایک پل کے لیے اس کی دھڑکنوں میں وبال آ چکا تھا کہ اس نے اس لڑکی کو کھو دیا، لیکن شاید خدا کو بھی اس کی تڑپ کا اندازہ ہو چکا تھا۔ وہ اس کے بغیر ایک پل بھی رہنے کا تصور نہیں کر سکتا تھا۔ اگلے 2 ہی دنوں میں فرحان کو پولیس گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ اس نے پورا سچ تسلیم کر لیا اور یہ بھی بتایا کہ وہ ایک عرصے سے اسی طاق میں ہے کہ وہ دعا کو بہلا پھسلا کر اپنے گاؤں لے جائیں اور پھر وہاں لے جا کر اسے کاشف رانا کے حوالے کر دیں۔ اس کامل جانا شاید کوئی ایسا معجزہ تھا جس پر وہ جتنا شکر ادا کرتا کم تھا۔ 1 ہفتے تک وہ اپنے والدین کے گھر پر ہی رکی رہی۔ التمش چاہتا تھا کہ وہ ذہنی طور پر مکمل فریش ہو جائیں اور اس کے بعد ہی وہ گھر آئیں۔ وہ ہر روز اس کی عیادت کے لیے جاتا، اس کے ساتھ وقت گزارتا، اسے باہر لے جاتا، لیکن اس کے دل میں یہ بات بدگمانی کی طرح پھیل گئی تھی کہ اس سے محبت نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس روز فرحان کے ساتھ چلی گئی، جبکہ اسے اندازہ نہیں تھا کہ فرحان اس کے ساتھ یہ سب کچھ کر گزرے گا۔ 1 ہفتے کے بعد اس نے خود ہی ناصر کو کہہ دیا اسے اپنے گھر چھوڑ کر آئے، اور نہ صرف اسے گھر چھوڑایا، وہ جانتی تھی کہ التمش کس بات کی وجہ سے بدگمان ہے۔ وہ اس کی ساری ناراضگی کو خود ہی ظاہر کرنا چاہتی تھی۔ اس نے اپنی جانب سے کوئی غلطی نہیں کی تھی، لیکن اس سے اگر کچھ ہو جاتا تو شاید اس کے باپ کے ساتھ التمش کی عزت بھی خاک ہو جاتی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ شخص کتنی حساس طبیعت کا مالک ہے۔ اس شام وہ آفس سے گھر آیا تو اسے اندازہ نہیں تھا وہ گھر میں آ چکی ہے۔ آج پورا دن اس کے ساتھ وہ رابطے میں نہیں رہی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی کمرے کے فسوخیز ماحول نے اس کا استقبال کیا۔ پھولوں کی مخصوص خوشبو اور کینڈل کی ہلکی روشنی نے اسے چونکا دینے پر مجبور کر دیا، جبکہ سامنے کھڑی سرخ ساڑی میں ملبوس اپنی بیوی کو خود پر بجلیاں گراتا ہوا دیکھ کر وہ اپنے ہوش و حواس ہی کھو بیٹھا۔ کوئی اس قدر خوبصورت کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک پل میں ہی اس کی ساری بدگمانی زائل ہو گئی۔ اس کے قریب آتے ہوئے اس نے اسے کمر سے تھامتے ہوئے اپنے نزدیک کر لیا۔ اگر تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے تو میرے سامنے بار بار بننے سنورنے کی ضرورت نہیں، پھر تم بعد میں گلہ کرو گی کہ میں خود پر کنٹرول کھو دیتا ہوں۔ اس کی گردن پر لب رکھتے ہوئے اس نے سرگوشی میں کہا تو وہ بے قابو ہو کر اس کے کندھے پر سر رکھ گئی۔ میں آپ سے بے پناہ محبت کرتی ہوں التمش۔ میں نہیں جانتی تھی کہ آپ میرے لیے کل کائنات بن جائیں گے، جسے کھونے کا میں تصور بھی نہیں کر سکتی۔ میں صرف آپ کی ہوں اور آخری دم تک آپ کی ہی رہوں گی۔ وہ اس قدر خوبصورت اقرار پر سرشار ہو کر اس کے چہرے کی جانب دیکھنے لگا جہاں دنیا جہان کی حیا سمٹ آئی تھی۔ میری آنکھوں میں دیکھ کر کہو، وہ خمار آلود لہجے میں کہتے ہوئے مسکرا اٹھا، جبکہ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے سے جھجک رہی تھی۔ اس نے نرمی سے جھکتے ہوئے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ وہ اسے ایک بار کھو چکا تھا، چاہے چند گھنٹوں کے لیے ہی صحیح، لیکن اس کا کھونا اس کے لیے ایک ایسا نقصان ثابت ہوا تھا جو ہمیشہ اس کے کام آیا۔ تم آج کے بعد مجھ سے دور جانے کا تصور بھی نہیں کرو گی۔ تم نہیں جانتی دعا التمش، تم میری رگوں میں بس چکی ہو اور رگوں میں بسنے والوں کو جدا نہیں کیا جاتا۔ اس نے نرمی سے اسے کہتے ہوئے اپنی باہوں میں بھر لیا۔
ساری تھکاوٹ زائل ہو چکی تھی، ساری بدگمانی ختم ہو گئی۔ اس نے بیڈ پر اسے اپنے سامنے لٹاتے ہوئے اس کے چہرے کے ہر خد و خال کو اپنے لبوں سے چھو لیا۔ وہ اسے سراہتا رہا اور وہ اس کی باہوں میں سمٹتی چلی گئی۔ اس کے لیے دنیا میں سب سے قیمتی التمش کا ساتھ تھا، وہ اسے کبھی نہیں کھونا چاہتی تھی۔ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اگر وہ التمش کو کھو دے گی تو یہ خسارہ اس کے لیے یوں بن جائے گا جیسے ساری دنیا کو کھو دینا اور ساری دنیا کو گواہ دینے کی بھرپائی نہ ہوتی۔ کبھی کبھی والدین کے انتخابات پر بھروسہ کر لیا کریں، کبھی کبھی مقدر کو وہ سب کچھ کرنے دیا کریں جو وہ کرنا چاہتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ آپ کی پہنچ اس شخص کو لے آئے جسے پانے کا آپ نے گمان بھی نہ کیا ہو۔ کبھی کبھی مقدر سے ہار جایا کریں کہ کاتب تقدیر آپ کے ہر مزاج سے واقف ہے۔ آپ کی تقدیر میں وہ سب کچھ لکھ دیتا ہے جو آپ کے لیے بہترین ہوتا ہے، اور بہترین سے بہترین کو پا لینے کا ایک سفر ایک مکمل سفر ہے، جس کے بعد کوئی خواہش باقی نہیں رہتی، جس کے بعد کوئی چاہت ادھوری نہیں رہتی۔